अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर किए सुनो तुम सितारे हो की दूसरी किस्त का आगाज़ करते हैं। शख्सियत साजी, शख्सियत की नशनुमा ही मकसद ज़िंदगी है आरज़ू। फितरत इंसानी का तकाज़ा है कि हर इंसान मुआशरे में एक मुअस्सर और कामयाब ज़िंदगी के लिए भाग दौड़ कर रहा है। इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मुआशरा उसे इज़्ज़त व एहतराम से देखे और उसकी बात और राय लोगों के लिए कौल व फ़ेल का दर्जा रखे, वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहे। इसलिए आज के इस जदीद दौर में इंसान तरक्की की दौड़ में भागता हुआ अपनी शख्सियत के हर पहलू को बेहतर बनाने की भी फ़िक्र में मुब्तला है। अगर ये कहा जाए कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद हकीकी शख्सियत की तामीर व इस्तेहकाम है तो बेजा ना होगा। आगाज़ दुनिया से आज तक इंसानों ने करोड़ों बरस की मुसाफत और मुसलसल जद्दोजहद करके इस मौजूदा दौर तक पहुँचा है और अभी भी ये सफ़र जारी व सारी है। इंसान अपनी ज़िंदगी के इन 70-75 सालों में की गई मेहनत के नताइज पर अपनी कामयाबी और नाकामी का अहाता किए बैठा है। हर शख्स का आखिरी मकसद और कवी तरीन ख्वाहिश इंसानी शख्सियत की तकमील है। इंसान की शख्सियत साजी का अमल उसकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है और मरने तक जारी रहता है। तामीर शख्सियत के इस अमल में वरासत और माहौल शदीद असरअंदाज होते हैं। यहाँ इंसानों के दरमियान ताहाल ये बहस जारी है कि इंसान माहौल पर असरअंदाज होता है या माहौल इंसान पर असरात मुरतब करता है। बहरहाल मुस्लिम हकीकत ये है कि मुआशरा आला इंसानी सिफ़ात की तामीर में असरअंदाज होता है। इंसान का सोचने का अंदाज़, अखलाकी तरबियत और आमाल मुआशरे से मुतासिर होते हैं। माहौल के असरात इंसानी नज़रियात और अकायद पर भी होते हैं। बेहतरीन मुआशरा बेहतरीन सिफ़ात के हामिल अफराद को जन्म देता है, जबकि अखलाकी ग्राउट का शिकार मुआशरा और माहौल इंसान को भी अखलाकी बुराइयों में मुब्तला कर देते हैं। इस बात को समझने के लिए आप तो मुख्तलिफ़ घरानों का मुआजना करें कि जिस घर में किताबों का मुताला करने, सच बोलने और मजहबी फ़राइज़ सरअंजाम देने का ना सिर्फ दर्स दिया जाता है बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है, तो वहाँ परवरिश पाने वाले बच्चे में भी ये तमाम आदात व ख़साइस पैदा हो जाते हैं कि जबकि वो घर जहाँ झूठ की कसरत और सिगरेट नोशी की आदत वालिदैन में पाई जाए, वहाँ परवरिश पाने वाला बच्चा अदम एहतराम, गलत बयानी और धोखाधड़ी जैसी इखलाकी बुराइयों का शिकार होता है। बच्चे की अव्वलीन दरसगाह माँ की गोद होती है। इंसान सबसे ज़्यादा अपने घर के माहौल से सीखता है। वालिदैन की आदत बच्चे की शख्सियत साजी के लिए रास्ता फराहम कर रही होती है। जिस तरह घर का माहौल होगा वैसे ही बच्चे की तरबियत होगी। कामयाब और बाअखलाक घराना बाअखलाक और कामयाब बच्चे को जन्म देता है, जबकि नाकाम अफराद की सोहबत, चाहे वालिदैन हों या उस्ताद और दोस्त अहबाब, ये सब नाकाम अफराद को जन्म देते हैं। आज अगर हम मुआशरे पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें हर जगह बुरी सोहबत के असरात नज़र आते हैं और मेरे नज़दीक आज मुआशरे की नाकामी की बहुत बड़ी वजह यही नाकाम सोहबत और सोच है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इंसान नाकामी से अगर कामयाबी तक आना चाहे तो उसे किन असूलों पर चलकर कामयाबी और तरक्की तक आना होगा। माहिरीन नफ्सियात इस सवाल के जवाब में कुछ असूल और ज़वाबित को बयान करते हैं जिनका ताल्लुक़ दर हकीकत किताब व सुन्नत से ही माखूज़ है। इन असूल व ज़वाबित को अपना कर हर मज़हब व नस्ल का फ़र्द तामीर शख्सियत करके कामयाबी हासिल कर सकता है। इन बुनियादी असूलों में मंदरजज़ेल आदात शामिल हैं। नंबर 1, माल और शोहरत के पीछे ना भागें। नंबर 2, दूसरों की मदद काज़ करें। नंबर 3, झूठ और ख़यानत से दूरी इख्तियार करें। नंबर 4, गिले शिकवे की बजाय शुक्र की आदत अपनाएं। नंबर 5, अच्छा सोचें और बदगुमानी से दूर रहें। नंबर 6, कामयाब अफराद के साथ मेल जोल रखें। नंबर 7, खुददार बने, खुद पर यकीन रखें। नंबर 8, एसार हमदर्दी को अपनाएं, बदगुमानी से दूर रहें। नंबर 9, हसद करने की बजाय खुद को
حسد کرنے کی بجائے لوگوں کو صلاحیتوں کو سراہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی ضابطہ حیات کو اپنا لیا جائے تو وہ بذات خود ایک کامیاب شخصیت سازی کا نمونہ ہے۔ تعمیر شخصیت کے لیے شعوری کوشش لازم ہے، اور یہ کوشش کسی رہبر کے نقش قدم پر چلنے سے آسان ہو جاتی ہے۔ انسانی شخصیت کے نکھار کے لیے روح، بدن اور عقل تینوں کی تعمیر مد نظر رکھی جاتی ہے، اور ان تینوں پر کام کر کے ہی انسان کی کامیاب شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ وہ چند اعمال جو انسان اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے شخصیت سازی کے عمل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہے: اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، اسوہ حسنہ کی پیروی، خود احتسابی، مثبت سوچ اور عمل میں باقاعدگی، دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی عادت۔ ان تمام اصول اور عادات کو اپنا کر ہی ایک انسان تعمیر سے تکمیل شخصیت تک کامیابی سے سفر طے کرتا ہے، اور اس سے ہی ایک کامیاب فرد اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ خود شناسی: خود ہی کیا ہے راز دوران حیات، خود ہی کیا ہے بیداری کائنات۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نوجوانوں کی روح کو تڑپانے اور ان میں جذبہ ایمانی پیدا کرنے کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہے۔ آپ کی شاعری وہ فلسفہ حیات ہے جو انسان کو اپنی ذات سے خدا کی چاہ تک لے جانے کی قوت رکھتی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد خالق کائنات کی پہچان ہے، اور یہ پہچان کیسے ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب انتہائی خوبصورت انداز میں یوں دیا ہے کہ خود کو پہچانو، خدا کو پہچان پاؤ گے۔ خود شناسی کیا ہے؟ اپنی ذات کو جان لینے، اپنے اچھے برے پہلوؤں کو سمجھ لینے، اپنے خیالات، عادات اور نفسیات کو شعوری طور پر سمجھ کر اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آشنائی حاصل کر لینے کو خود شناسی کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں خود کو جان لینا، خود سے واقف ہونا خود شناسی کہلاتا ہے۔ خود شناسی کے بغیر یہ زندگی نامکمل اور بے معنی ہے۔ انسان جب تک اپنی صلاحیتوں، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آشنا ہو تب تک وہ یقین، خود اعتمادی اور مقصد حیات کی کمی کا شکار بنا ناکام زندگی گزارنے میں مشغول رہتا ہے۔ جو انسان خود کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش شروع کر دے تو اس پر یقین اور اعتماد کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ انسان کا اپنی صلاحیتوں پر یقین اسے مایوسیوں میں روشنی دکھاتا ہے۔ انسان خود اعتمادی کے باعث اپنے لیے مقصد حیات طے کر کے اس کے لیے تقدم شروع کر دیتا ہے، اور پھر کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود شناسی اور خود اعتمادی کی لڑی میں تیسرا اہم موتی خود احتسابی کا ہے، جو انسان کو اپنی ضمیر کی عدالت میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اس عدالت میں انسان حالات کے پیش نظر خود کو جزا بھی دیتا ہے اور سزا بھی۔ خود کو خود پر ہی آشنا کرنا کامیابی کا آغاز ہے۔ انسان کامیاب زندگی تبھی پا سکتا ہے جب وہ خود کو اپنے آپ پر عیاں کرے، اپنی ذات کا مطالعہ کرے اور اپنا آپ جان لے۔ جب انسان اپنا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے کہ خدا نے اسے کس محبت اور خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ بے شمار صلاحیتوں اور خوبیوں کا ادراک انسان میں امید کی کرن اور کامیابی کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنی اصل کو جان کر حیران رہ جاتا ہے کہ خدا نے اسے کتنا نایاب اور بہترین تخلیق کیا ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں سے ناآشنا گمنام زندگی گزارنے میں مگن اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا رہا۔ ہر انسان زندگی میں اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے جتنا خود کو جان پاتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ عمل اسے بہتر سے بہترین حتیٰ کہ خدا سے قریب ترین کر دیتا ہے۔ خلیل جبران کہتے ہیں کہ خود کو جاننا علم اور خدا کو جاننا آگاہی ہے۔ یہ آگاہی تک کے سفر پر گامزن ہو جانے والے ہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اگر خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر پر انسان کے قدم بڑھتے رہیں تو اس کی کامیابی یقینی بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی 3 اقسام ہیں:
پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر چیز کا علم ہے، وہ سب جانتے ہیں، مزید کچھ سیکھنا سمجھنا ان کے لیے اہم نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اس طرف کبھی دھیان دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بے چینی اور ناکامی سے دوچار رہتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو تھوڑا بہت کچھ پڑھ کر سیکھ کر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے انداز باتوں سے یہی واضح ہوتا ہے کہ انہیں جو معلوم ہے بس وہی صحیح اور اہم ہے۔ ایسے لوگ اکثر و بیشتر اپنی اور دوسروں کی زندگی میں انتشار پھیلانے والے اور غیر یقینی کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خود کو صحیح معنوں میں جاننے لگتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ وسیع ترین علم کا محض معمولی سا حصہ ہے۔ ایسے لوگ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی عاجزی اپنائے ہوئے رہتے ہیں۔ شہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انسان کی شخصیت اور کارکردگی کے بہترین ہونے کا بنیادی جزو خود شناسی ہے۔ خود شناسی محض یہ نہیں کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کا علم ہو جائے، بلکہ یہ تو اپنی خامیوں کو جان کر انہیں خوبیوں میں تبدیل کر دینے کا نام بھی ہے۔ خود شناسی کے عمل میں انسان اپنا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں پر توجہ دیتا ہے، انہیں قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خامیوں کو لکھ کر ان پر باقاعدہ طور پر حکمت عملی تیار کرتا ہے کہ کس طرح ان کمزوریوں سے نہ صرف نجات پائی جائے بلکہ انہیں خوبیوں میں تبدیل کیا جائے۔ انسان اپنے لیے معیار خود بناتا ہے اور فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے کہ اسے زندگی میں کس مقام پر پہنچنا ہے۔ انسان اپنی منزل کا انتخاب خود کرتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ ہم انسانوں کا ذاتی انتخاب ہوتا ہے کہ ہم کتنے کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کامیاب ہونا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ فیصلہ خود ہی کرتے ہیں کہ ہمیں کس قدر کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ جو انسان خود کو ناکامیوں پر جواز پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ حقیقتاً اپنی ناکامی کا فیصلہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے انسان پر کوئی کتاب، کوئی موٹیویشن شاید ہی اثر کر پاتی ہے۔ انسان میں جب تک خود شناسی کا عمل جاری رہے وہ اپنی حقیقت کو پانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اگر یہ تڑپ باقی نہ رہے تو ناکامی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں آپ سب کو اپنی زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت تجربہ بتاتا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل میری ملاقات ایک بابا جی سے ہوئی۔ بابا جی کی نظر بہت کمزور تھی، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ نظر کا چشمہ لگائے ہوتے تھے۔ ایک شام بابا جی سے بات چیت کرتے ہوئے میں نے انہیں اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی گاڑی میں گھر تک چھوڑنے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ میں مجھے زندگی کے 2 بہترین سبق پڑھا دیے۔ گھر تک چھوڑ دینے کی دعوت پر بابا جی کہنے لگے کہ پتر، مجھے سہاروں سے نفرت ہے کیونکہ یہ انسان کی ہمت اور حوصلے کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ میں نے جو ہی یہ کہتے ہوئے کہ شام بڑھ گئی ہے، اندھیرا زیادہ ہے اور آپ کی بینائی کمزور ہے معذرت چاہی تو بابا جی کہنے لگے، پتر، میرا گھر میری منزل ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے بینائی نہیں تڑپ ہونا ضروری ہے۔ بابا جی کی یہ 2 جملے میرے لیے عمر بھر کی نصیحت بن گئے۔ اگر انسان میں منزل کی تڑپ موجود نہ ہو تو وہ خود شناسی، خود اعتمادی اور خود احتسابی کے دروازے بند رہتے ہیں۔ انسان میں تڑپ کی کمی کے بڑے بڑے بناؤں کو بھی راستے میں ہی بھٹکا کر ناکام بنا دیتی ہے۔ خود شناسی کا عمل میرے نزدیک آپ کے اپنے بارے میں رائے کا نام ہے۔ آپ کتنی عزت کے لائق ہیں، آپ کس مقام کے لائق ہیں، آپ کتنے کارآمد انسان ہیں، یہ تمام سوالات انسان کو خود شناسی کی طرف بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ اس منزل کی جانب چل پڑے تو آپ کا ہر اٹھنے والا قدم آپ کو خود پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے، خود کو جانتے جائیں گے، ویسے ہی آپ میں بے شمار مثبت تبدیلیاں رونما ہونے لگیں گی۔ میں نے اپنی گریجویشن مکمل کی تو ہر کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نوکری کر لو، نوکری اگر سرکاری مل جائے تو سمجھنا تم کامیاب ہو گئے، کیونکہ آج کے دور میں ضروریات پوری کرنا ہی کامیابی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میں بکثرت سنا کرتا تھا اور یہ میرے لیے شدید ڈپریشن کا باعث تھے۔ میں سرکاری نوکری کے خلاف نہیں تھا، میں نے اس سوچ کے خلاف تھا کہ ساری زندگی صرف سرکاری نوکری پہ اکتفا کیا جائے۔
اتنے سال پڑھ لکھ جانے کے بعد محض ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 25,000 کی نوکری کا خیال ہی میرے لیے وبال جان بن جایا کرتا تھا۔ میں خواب دیکھنے والا ایک عام انسان اپنی ضروریات ہی نہیں خواب بھی پورے کرنا چاہتا تھا۔ ان خوابوں کو پورا کرنے کا یقین مجھے میرے والدین سے ملا تھا۔ میری ماں کا وہ جملہ، پتر تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں، میرے دل و دماغ میں ایسا بس گیا تھا کہ میں اب کسی صورت اس سے کم پر راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگوں کی باتیں جب میرے لیے رکاوٹ بننے لگتیں تو مجھے محقق ویلم جیمس کی ریسرچ یاد آ جاتی، جس میں انہوں نے انسان سے اس کی زندگی کے متعلق 3 اہم سوالات کیے تھے اور اس بات پر زور دیا تھا کہ ہر انسان کو اپنے ارادوں کے کمزور ہونے پر خود سے 3 سوالات کر لینے چاہیے۔ نمبر 1، میں کون ہوں؟ نمبر 2، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ نمبر 3، مجھے دنیا میں کیا کام کر کے واپس جانا چاہیے؟ جب لوگوں کی باتیں میرا حوصلہ پست کرنے لگتیں تو میں ان سوالات پر غور کرتا۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنے والدین کو اپنے خوابوں کی جد و جہد کے بارے میں بتایا، انہیں بھروسہ دلوایا کہ میں اپنے خوابوں کے لیے لڑ سکتا ہوں۔ میں خوش قسمت ہوں، میرے والدین نے دنیاوی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میرا ساتھ دیا، جس سے مجھے ایسی ہمت ملی کہ اس کا ذکر الفاظ میں کر پانا ممکن نہیں ہے۔ میں نے اپنے آن لائن ٹیوٹرنگ کے کام کا آغاز کرتے ہوئے جیسے تیسے کمپیوٹر خریدے، مگر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بڑھتا ہوا دورانیہ میرے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ جیب میں پیسے نہیں تھے اور کام کے لیے اچھی خاصی رقم سے آنے والا ایک جنریٹر میری اشد ضرورت تھا۔ اس کڑے وقت میں میرے والدین نے میرا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے میرے لیے ان تمام اشیاء کا بندوبست کیا جن کے ذریعے میں اپنے کام کا آغاز کر سکوں۔ اماں اور ابا کے مجھ پر اور میرے خوابوں پر یقین نے مجھ میں ان کے لیے کچھ کر دکھانے کے جذبے کو مزید تقویت بخشی۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے ماں باپ کے میرے لیے دیکھے گئے خواب اور خود پر یقین نے مجھے کامیابی کا سرا تھما دیا، جسے تھامے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ خود میں مضبوط اور کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ ہماری سوچ، ہمارے خواب، ہمارے نظریات، ہماری صلاحیتیں، ہمارا حوصلہ اور ہمت، یہ سب کے سب خود شناسی کی مرہون منت ہیں۔ آپ جتنا زیادہ اور جتنا بہترین خود کو جان جائیں گے، آپ کی کامیابی کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کے خواب، آپ کی ترجیحات اور آپ کا مقصد حیات بدل جائے گا۔ آپ بہتر سے بہتر سوچنے، سمجھنے، سیکھنے اور کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ بلند ترین ہوتا چلا جائے گا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خود شناسی نہایت وسیع عمل ہے، جس میں انسان پہلے خود کو، نظام کائنات کو اور پھر اس سب کے بنانے والے کو جاننا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ ایسے انسان بن جائیں تو اس سفر پر گامزن ہو کر خدا کی تلاش میں لگ جائے تو آپ کی ذات نہ صرف اس دنیا میں لوگوں کے لیے مثال ہوگی، بلکہ خدا کے ہاں آپ مقرب اور عزت والے ہوں گے۔